Assalamu alaikum. You are watching Golden Ring program and I am Dr. Sayyid Raghib Ali. Finally जी, एक बहुत बड़ी आफत, एक बहुत बड़ा सानहा जो कि होने जा रहा था और पाकिस्तान की कामयाब इंटरवेंशन से वो टल गया। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, मुझे इस बात पे याद आ रहा है, और जो कि जो लोग समझते हैं वो शायद इसको इंटरप्रेट भी कर सकें। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो ये जो एक सिस्टम बन गया था जिसको लगता था कि ये शायद नहीं टलेगा, और कहा यह जा रहा था कि 5 से 7 मुल्क जो हैं, जिस दिन अमेरिका खुदा न खास्ता अगर अटैक करेगा ईरान पर, जिस तरह ट्रंप साहब ने अपना इजहार किया था, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो है उसको आज आप ख़त्म होता देखेंगे। तो ईरान ने अपनी उसके अगेंस्ट जो थ्रेट्स की हुई थी कि जी हम इसको, इस वॉर थिएटर को हॉरिजॉन्टली हम ले जाएंगे, यानी कि रीजन को इन्वॉल्व कर लेंगे। तो रीजन में उन्होंने जो टारगेट किया हुआ था, 5-6 कंट्रीज़ को कहते हैं टारगेट किया हुआ था। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो कह रहे थे कि जी, कहा यह जाता है कि जी 6 से 7 कंट्रीज़ वर गोइंग डाउन द ड्रेन। तो पाकिस्तान की एक बहुत कामयाब इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन से ये सानहा टल गया। इस पे जितना भी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम होगा मेरा ख्याल है। और इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान जो है सीम्स टू बी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। तो मुज़ाकरात जो हैं वो आज हो भी रहे हैं, तो हम देखते हैं कि मुज़ाकरात किस तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो वॉर हुई, ये 40 दिन की जो एक अंधोनाक वॉर जो हुई, जिसमें बहुत डैमेजेस, बहुत जो समझ लें कि डिवास्टेशन के जो सीन हैं वो मीडिया पे लोगों ने देखे। आज हम कोशिश करेंगे कि इसका कुछ ऑडिट करें, हम देखें कि इस वॉर से किसने क्या हासिल किया। मेनली इसमें 3 एक्टर्स हैं, सबको पता है, एक इसराइल और अमेरिका जो कि जिन्होंने अटैक किया, और वर्सेस ईरान। इस सारी एनालिसिस के लिए हमने एज यूजुअल हमारे जो वेरी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जो एक्सपर्ट हैं हमारे एम्बेसडर नज़ीर साहब, उनकी तरफ हम चलते हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि सर, इस वॉर में आप क्या समझते हैं कि हु इज़ द अल्टीमेट विक्टर, हु इज़ द विनर सर? जी, जंगों में विनर नहीं है। जंग बजाते खुद एक तबाही का तमाशा है। जो भी तारीख में जो देखा हमने, जिन्होंने भी जंगें जिसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया विन की हैं, वो ज़्यादा अरसा कायम नहीं रहे। चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर था, उन्होंने विन की थी, वो फिजल आउट हो गए। सिकंदर आज़म विन की थी, विद इन फ्यू ईयर्स ही डाइड। उसके अपने जनरल्स आपस में लड़ पड़े, वो सारी की सारी सुल्तनत जो थी वो रेजा रेजा हो गई। तो जंग बजाते खुद एक कर्स है मेरा ख्याल में। इसको इसी तरह देखा जाए। हाँ, ये इत्मीनान की बात है कि पाकिस्तान की लीडरशिप की इंटरवेंशन से और उनकी जो विजडम थी और ब्रेवरी, करेज था, और उनकी एप्रिसिएशन सही थी कि ये जंग जितना ज़्यादा लंबा हो जाएगी उतना ही डैमेज ज़्यादा होगा। और सर इसको थोड़ा सा टू बिगिन विद, एक जस्ट टू सेट द स्टेज फॉर आवर डिस्कशन टुडे, इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और क्या वो इसको हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं? ये जो एस्पेक्ट है वॉर का, इस पे जरा बात होना चाहिए। इसमें जो पहली बात तो ये जंग जो थी ना, ये गैर कानूनी जंग थी, इल्लीगल वॉर, अनलॉफुल वॉर थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन नहीं की। अमेरिका की अपनी कांग्रेस के पास अथॉरिटी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे भी परमिशन नहीं ली। जो इजराइल है वो तो एक रोग स्टेट है, उनका लीडर भी एक रोग लीडर है,
اگر وہ لیڈر ہے تو یہ سر تھوڑا سا ایک پوائنٹ کلیئر کرتے ہیں ہاں کیونکہ یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں آپ کی ایکسپیرینس کا فائدہ ہاں اٹھاتے ہوئے، آپ کی جو سروس بیک گراؤنڈ ہے. یہ بتائیں سر کہ جو پریزیڈنٹ ایمرجنسی انووک کر کے جو ایکشن کر سکتا ہے، کیا اس میں اٹیک بھی شامل ہے دوسرے کنٹری پہ؟ اس میں ایک لمیٹڈ ایکشن کی پرمیشن ہے ان کو، ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے. اب اگر یہ گراؤنڈ وار لانچ کرتے تو پھر شاید وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ کراس ہوتا. آل رائٹ، پھر یہ کراس بہت ہوتا. امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہاں بتایا. وہ چونکہ اب انہوں نے گراؤنڈ انویژن نہیں کی، وہ جو تھریش ہولڈ جس کو ہم وار ایکسپلین کرتے ہیں، اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر وار کی ڈیفینیشن بھی ہے. بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے. جی، اس بوٹس آن گراؤنڈ تو ایک فریز ہے. بالکل ٹھیک، میرا جب ہم مطلب جنگ یہ ہے کہتے سر، ہیں عام جو ہاں تاثر ملتا ہے اس تو یہ جو پھر آپ سوال پوچھیں گے کہ یہ کچھ ہوا تو یہ پھر کیا ہوا سے. ہے نا. یہ کیسے ہوا اور اس کی کوئی آگے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے اس کو ہیں ڈیفائن کیسے کریں گے لا کے کانٹیکس میں. لا کے کانٹیکس. دے ور مور آف اسٹرائکس، میں یہ کہوں گا اس بالکل کو ٹھیک ہے. امریکہ کے کانٹیکس میں. تو اب چونکہ انہوں نے پرمیشن نہیں لی اور انہوں نے وہ جو ریڈ لائن تھی کراس کر لی، وہ جو انٹینسٹی تھی، جو والیوم تھا، اور جس طرح وہ ایکسٹینسو تھا، جس طرح اس کی جس ایریا بڑا تھا وہ اس سے ہٹ کے تھا، وہ جو ایمرجنسی کی پاورز ہیں اس سے زیادہ تھا وہ. تو لہٰذا اس کے لیے امپیچمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں آج کل، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. جی، اس طرف ہم فی الحال نہیں جاتے. تو کمنگ بیک ٹو کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے. یہ انلیگل جنگ تھی، ان لافل جنگ تھی، اور یہ امریکہ کی اپنی جنگ نہیں تھی. یہ جنگ تھی تو نتن یاہو کی جنگ تھی یا اسرائیل کی جنگ تھی بیسیکلی. اسی فورم سے ہم 2-4 دفعہ یہ باتیں کر چکے ہیں کہ اسرائیل کا یہ لانگ ٹرم پلان ہے. کیا ہے وہ؟ سمپل سی بات ہے کہ وہ اپنے ریجن میں اپنی ایکسپینشن چاہتے ہیں. یہ ہمارے آڈینس بھی، ہمارے اسکالر بھی اور ہم آپ بھی یہ لکھ کے رکھ لیں، دس از دی الٹیمیٹ آبجیکٹو آف اسرائیل. کہ انہوں نے اپنے جو 4 دیواری ان دا سینس کی جو بارڈرز ہیں 1967 یو این کے ریزولوشن کے مطابق، اس سے وہ باہر نکل آئے ہیں اور وہ اس باؤنڈری میں نہیں رہنا چاہتے. اب انہوں نے پہلے ڈھکی چھپی بات ہوتی تھی، اب تو کلیئرلی بات ہوئی جب سے کارلسن نے انٹرویو کیا امریکن ایمبیسڈر کا یروشلم میں. انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ان کا حق بنتا ہے، اگر یہ چاہیں تو وہ خطہ، وہ زمین، وہ لینڈ واپس لے لیں جو ان کو، جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم دیکھیں اس کا مطلب سر آپ کی بات سے جو میں اخذ کر سکتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے، جو انہوں نے ایوارڈ آبجیکٹیوز تھے وہ حاصل نہیں کر سکے. جیسے کہ رجیم چینج نہیں ہو سکا، ایران نے شکست تسلیم نہیں کی، بلکہ میرے خیال میں تو انہوں نے سولیڈیفائی کر دیا رجیم کو اور ایک نئی اوپننگ دے دی ایران کو ان ٹرمز آف اسٹریٹ آف ہرموز. یہ بتائیں سر کہ ایران کے جو آبجیکٹیوز تھے یا ایران نے جو اس وار سے حاصل کرنا چاہا وہ کر سکا؟ ایران کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایران ایک سکسیسفل رہا ہے اس وار میں؟ گستاخی معاف، یہ تھوڑی سی اوور سمپلیفیکیشن ہوگی. اوکے، یہ ایشو بہت کمپلیکس بھی ہے. اب کیونکہ یہ جو اچیومنٹ ہے اسرائیل کی، میں کہوں گا کہ اگر وہ پہلے بات ڈھکی چھپی تھی، اب وہ بات اوپن ہو گئی ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. یہ اس جنگ کی وجہ سے ہوا کہ ہم نے یوفریٹس تک جانا ہے، یوفریٹس سے لے کر نائل تک جانا ہے. اب یہ بچے کی زبان پر ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ زبان پہ آ جائے اور باہر آ جائے، آپ کی جو ہڈن انٹینشنز ہیں وہ سامنے آ جائیں ایک، اور اس کے ان کو کوئی کانسیکوینسز بھی برداشت نہیں کرنے پڑے. یہ بھی ہم نوٹ کر لیں. ہم آتے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا کہ اسرائیل فلسطین کو جیسے کہتے ہیں سوالو کر چکا ہے. میں دوبارہ سوال کرتا ہوں، سر آپ نے بڑی سوالو کر چکا ہے، اب وہ اس کو ڈائجسٹ کر رہا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پیلسٹائن جو ہے اس کا سٹیٹس ابھی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وار سے پہلے تھا؟ سر دیکھیں، آپ پچھلے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، فلسطین کی باتیں کتنے لوگوں نے کی ہیں؟ شاید ہم آپ نے بھی نہیں کی. بالکل ایسی بات، ہمارے میڈیا نے بھی نہیں کی. بالکل ٹھیک. گلوبل میڈیا نے بھی نہیں کی.
اور ایران نے بھی نہیں کی. فوکس چینج کر دیا, فوکس چینج ہو گیا. اور یہی ٹیکٹکس ہوتی ہے ڈپلومیسی کے اندر اور وار کے اندر کہ آپ کی جو مین آبجیکٹیوز ہیں آپ ان کو جسے کہتے ہیں عیاں کریں اور اس کے بعد اس پہ کپڑا ڈال لیں اور آپ کسی اور طرف چل پڑیں. یہ ایک لحاظ سے میں یہ کہوں گا نتن یاہو کی اچیومنٹ تو نہیں کہوں گا لیکن ایک اسٹیپ وہ آگے جا چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا ان کا جو آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس ریجن میں ڈاکٹر صاحب جو وہ پہلے تباہی کر چکے ہیں 6-7 ملکوں کی, وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ان کو جو آخری میں یہ کہوں گا آبسٹیکل تھا, میجر جو پرابلم تھا وہ تھا ایران کا سائز, ایران کی ریچ, کیونکہ وہ لیبنن, سیریا, یمن اور حماس کی اس میں کنڈیشن میں فلسطین تک پہنچے ہوئے تھے. آپ پراکسیز کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں سر, آپ اس کو پراکسی نہ کہیں, یہ میرے خیال میں ایکسٹینشن ہے ان کی, ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ ان کے ایلائز ہیں. الائز ہیں. اگر امریکہ کا الائی اسرائیل ہے تو میرے خیال میں ہم اس کو بھی کہیں کہ پراکسی ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے, امریکہ کی. تو اسی طرح یہ ان کے ایلائز ہیں. اب وہ کوئی بھی دنیا میں کنٹری اکیلا نہ ایگزسٹ کرتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے. ہمارے بھی ایلائز ہیں, ہم چائنا کے ایلائز ہیں, چائنا ہمارا ایلائز ہے. اچھا یہ سر آپ نے ہنٹ بلکہ دے دیا, میں یہ پوچھنے چاہ رہا تھا اس وار میں سر چائنا, رشیا, ان کا بھی کوئی رول رہا ہے سر؟ یہ یا کم از کم ختم کرانے میں چائنا کا کوئی رول نظر آتا ہے؟ بالکل نہیں سر. دیکھیں یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, ریجن کی بھی ہو رہی ہے اور گلوبل گورننس سسٹم کی بھی ہو رہی ہے. امریکہ نے اس جنگ میں, لیٹس کال اٹ جنگ ناؤ, اس جنگ میں داخل ہو کر اپنا جو کمزوریاں تھیں نا وہ ظاہر ہو گئی کہ امریکہ اس وقت ملیٹریلی وہ اتنا اسٹرانگ یا افیکٹو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے, اسٹرانگ ہے وہ لیکن افیکٹو نہیں ہے, ایفیکٹو نہیں رہا. ہاں کوئی بھی وجہ ہے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, وہ اس پہ بھی 1-2 لائنیں ہم کہہ دیں گے. اب چونکہ وہ افیکٹو نہیں ہے, میرے خیال میں وہی اس کی جو کمزوری ہے اسی نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آئیں. اور آج جس طرح آپ نے کہا اپنے انٹروڈکشن میں کہ چائنا کا, اس کا مطلب اب چائنا کا اس وار کے اندر اب اتنا رول نہیں دیکھتے سر؟ سر دیکھیں بغیر رشیا اور چائنا کی ڈپلومیٹک سپورٹ یو این کے اندر سپورٹ رہی, جو ریزولوشن تھی ان کو رہی. آپ نے دیکھا دونوں پہلے ریزولوشن میں رشیا اور چائنا نے ابسٹین کیا. جو پرسوں ترسوں ریزولوشن تھا ہارموز کے کانٹیکس میں, رشیا نے اور چائنا نے اس کو ویٹو کیا. تو یہ سپورٹ ایران کی ہوئی. انہوں نے اپنی انٹینشن ظاہر کی نا کہ اگر ان کیس اف امریکہ گوز آؤٹ آف پرپورشن تو چائنا نے اور رشیا نے بتایا کہ وی ول بی اسٹینڈنگ دیئر. اگر وہ ویٹو نہ کرتے اور وہ ریزولوشن پاس ہو جاتا جس طرح وہ ٹیبل ہوا تھا تو پھر گلوبل کمیونٹی اس کا انٹینشن یہی تھی نا کہ انڈیویجول لیول پہ بحرین سیڈ کہ جی انڈیویجول یا کلیکٹیو لیول پہ ہم ایفرٹ کر سکیں اپنے طور پہ اسٹیٹ آف ہرموز کو کھلوانے کی, یعنی کہ یوز آف فورس ہوتا. سوری یوز آف فورس کی اجازت, اور یوز آف فورس ہوتا اور وہ لیگل ہوتا. بالکل ٹھیک. اس وقت جو یوز آف فورس امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں وہ انلیگل ہے بیکاز یو این سینکشن نہیں ہے, تو دے ٹرائی ٹو سیک دی یو این سینکشن آؤٹ آف اٹ. انٹرنیشنل لا یہ الاؤ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کنٹری کو آپ یہ تھریٹ کریں یا ڈسممبر کریں. ان کا اصل پلان تو ڈسممبر کرنا تھا. ایران کو وہ چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ آج بھی ان کا آبجیکٹو ہے. اچھا سر ابھی یہ بڑا اچھا آپ نے کلیئر کر دیا سر, بیکاز ٹائم ذرا کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج بڑی ہماری ڈسکشن جو ہے نا بڑی ملٹی فیسٹڈ ہے. پاکستان کا کیا رول دیکھتے ہیں سر وار کو ختم کرانے میں, وار کے اندر اور اس وقت؟ سر پاکستان کی یہ نیسیسٹی تھی, آپ کی ضرورت تھی اس جنگ کو بند کرنا اور کروانا. یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے, یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ کس طرح ہم نے کیا اور کس طرح اب ہمیں شاباش مل رہی ہے. آپ کا 900 مائل کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. ہمارے پاس یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن 18 سے 20% شیعہ سیکٹ کی پاپولیشن ہے. اور یہ قدرتی بات ہے کہ ان کی جو ایفیلیشن تو نہیں کہیں گے, ایلیجنس ان اے وے ہوتی ہے, وہ قدرتی بات ہے, مسلم کنٹری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, قدرتی بات ہے, یہ بالکل ضروری ہے. دوسرا یہ کہ پچھلے 1979 سے لے کر ایران ایک ڈسٹربڈ ریجن ہے. اب اس کا جو ہم جو فیل کر رہے ہیں وہ اس کا جیسے کہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہم فیس کر رہے ہیں. اس طرح کر رہے ہیں کہ وہاں ترقی نہیں ہو رہی,
وہاں ایجیٹیشن بھی ہوتی ہے, وہاں پر نان گورنمنٹل جو باڈیز ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں. بساٹ فار ایگزامپل وہاں پر کام کر رہا ہے, CIA وہاں پر کام کر رہا ہے, MI6 وہاں پر کام کر رہا ہے, اور را انڈیا کا وہاں کام کر رہا ہے. یہ اس سے ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا جون کی جنگ میں, جس طرح ان کے سائنسدان اور ان کے جنرلز کی نشاندہی کی گئی. اب سر یہ بتائیں تھوڑا سا کہ اس وار کے حوالے سے ڈو یو فور سی اینی چینج آف مائنڈ سیٹ ود ان ایران کا جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر, اس میں بھی آپ کوئی چینج دیکھتے ہیں سر آفٹر دس وار؟ چینج دو طرف ہو سکتی ہے. اگر وہ چینج وہ جو امریکہ اور اسرائیل لانا چاہ رہے تھے, ایک چینج اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ نئے فیسز آئیں گے, نئے لوگ آئیں گے. تو جو نئے لوگ آئیں گے اگر وہ کسی اور جنریشن کو بلانگ کرتے ہیں, فار ایگزامپل اس وقت جو پاور میں ہیں یا جو آفیسز میں ہیں وہ ہے بومرز کی جنریشن, اوور 50 ہیں سارے کے سارے. اب ہر جنریشن کی ڈاکٹر صاحب ایک سائیکی ہوتی ہے, ایک ہر لحاظ کو دیکھنے کا لینس علیحدہ ہوتا ہے, ایک اورینٹیشن. اب جو جنریشن زی ہے یہ کسی اور لینس سے دنیا کو دیکھتی ہے. اب اگر جو آپ کا سوال جسٹ ٹو دا پوائنٹ, میرا نہیں خیال کوئی تبدیلی آئے گی. ایون زیادہ فارم ہوں گے وہ, کنسولیڈیٹ ہو گئے, اگر ہم ریڈیکل نہ کہیں ان کو, زیادہ فرم ہوں گے, کمیٹڈ ہوں گے اپنی ساورنٹی کو بچانے کے لیے, کیونکہ پہلے ہی دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ والنٹیرلی گیو اپ کر دے. دوسرا اس کے سر یہ کوشچن ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ ریجن جو ہے یہ مڈل ایسٹرن ریجن جو ہے, اس میں آپ کو چینج دیکھتے ہیں سر آفٹر دی وار؟ بہت چینج دیکھ رہا ہوں میں سر. فار انسٹنس میں اس کو پازیٹیو چینج دیکھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان پہلے سے زیادہ کلوزر ہو جائیں گے. مڈل ایسٹرن افیئرز میں دونوں آپس میں کلوز, آپس میں دونوں ان کی کوآرڈینیشن بہتر ہوگی اور ان کے اکنامک ایکٹیویٹیز بہتر ہوں گی. آپ کی نالج میں ہے کہ منسٹری آف کامرس نے پاکستان کی 3 مہینے کے لیے جو کنڈیشن تھی بینکنگ میں ٹریڈز کی جو کنڈیشن تھی جس کو LC کہتے ہیں, وہ ایگزمپشن دے دی ہے. اب ایران کے تھرو پورا سینٹرل ایشیا آپ کور کر سکتے ہیں بائی لینڈ. اب یہ پاکستانی بزنس مین, پاکستانی انویسٹرز کو, پاکستانی باقی لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہے سر. ایک چیز دوسرا سر, چابہار ہندوستان کے قبضے میں جا چکا تھا, $120 ملین سے زیادہ انویسٹمنٹ تھی ان کی. جو امریکن سینکشنز تھی اس کے باوجود کہ ان کو ایگزمپشن ملی, لیکن جو انوائرمنٹ تھا وہ ان کے فیور میں نہیں تھا, کیونکہ جون کی جنگ میں پچھلے سال جو انڈین را نے رول ادا کیا. یہ بتائیں سر کہ ایران میں کوئی ریئلائزیشن پائی جاتی ہے ایکچولی کہ یہ صرف میڈیا کی باتیں ہیں, جو انڈیا کا رول رہا اتنا ایکسپوز کیا, پوری میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا تک نے اس کو ایکسپوز کیا. سر جب آپ کے جو میجر آؤٹ لیٹس ہیں میڈیا کے, آپ CNN لے لیں, آپ CNBC لے لیں, ایون فاکس جو لے لیں, وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ. اور یہ پھر بہت ہی میں کہوں گا کہ بدقسمتی ہوگی ایران کی کہ اگر وہ اس سارے کے باوجود اس اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہیں. میرا مقصد ہے کہ ہندوستان کو وہ اسی طرح اسپیس دیتے ہیں جس طرح پہلے دیتے تھے اس ایکسپیرینس کے بعد. کیونکہ سر جو کہا گیا کہ ایران کی اصل جو ویکنس جو سامنے آئی اس پورے ایپیسوڈ میں جب سے یہ وار شروع کی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی اندر بہت زیادہ پرمیشن ہو چکی تھی 2 ایجنسیز کی, ایک را کی اور ایک موساد کی. تو اگر وہ ایران جو ہے موساد کو اس طرح دیکھ رہا ہے تو کیا وہ را کو بھی اس طرح ہی دیکھ رہا ہے کہ یہ اس طرح کر کے ہو گیا اور سارا, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ایک چینج ہوگی. سر دیکھیں, اگر PM انڈیا کے وار کے 2 دن پہلے اسرائیل جاتے ہیں, کنیسٹ میں ان کی اسپیچ ہوتی ہے اور جس قسم کا ان کو ویلکم دیا جاتا ہے, جس طرح وہ جپشیاں ڈال رہے ہیں, اور اس کے بعد جو بیانات آئے ہیں, کیا وہ کم ہیں ابھی بھی یہ سمجھنے کے لیے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ کیا را کو نہیں پتا تھا کہ جنگ ہونے جا رہی ہے؟ ہمیں آپ کو بھی پتا تھا کہ جنگ ہونے جا رہی ہے.
تو پھر ان کا جانا اس وقت کس پرپز کے لیے تھا؟ اس پرپز کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. اب یہ ایرانی سر ہم تھوڑا سا اسی پوائنٹ کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے. ہم ایک بریک لے لیں. تو ناظرین ہم بریک لیتے ہیں اینڈ وی ول بی شارٹلی بیک. ویلکم بیک. ہم جی جہاں پہ ہم نے بات چیت کا سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. یہ سر تھوڑا سا بتائیں، ہم آگے آلریڈی ڈسکس کر رہے تھے. ایران جو ہے اس میں اس نے اس ساری جنگ میں سے یا اس ساری ایپیسوڈ میں سے بیسیکلی گین یا لوز کیا کیا ہے؟ تھوڑا سا ان کا بتائیں اور پھر ہم پاکستان پہ آ جائیں گے کہ پاکستان نے کیا اس میں سے لوز کیا. یا گین ایران کا نیٹ گین یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوا تھا کہ امریکہ کی سو کال دہشت تھی، اسرائیل کی سو کال ایک نیریٹو بلڈ ہوا تھا کہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس کو کوئی ریزسٹ نہیں کرے گا. تو ایران نے بڑی نفاست سے اور بہت ہی جسے کہوں ہوشیاری سے اس مت کو توڑ دیا. لیکن سر جو ٹرمپ صاحب جو دعوے کری جا رہے ہیں کہ جی ہم نے ایران کی لیڈرشپ ختم کر دی، نیوی ختم کر دی، ایئر فورس ختم، ایران اب تقریباً ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی بس نام ہی رکھا ہوا ہے، دیر از نو سچ گورنمنٹ سروائیونگ. اور سر پہلی بات تو جنگ میں کیسے دیکھنا چاہیے؟ جنگ میں سب کو علم ہے کہ جو سب سے پہلی ڈیتھ ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ اس پہ نہ جائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے کہیں گے، ان کے الیکشن آ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے نیریٹو بلڈنگ وہ کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے، یہ بتائیں سر کہ جو سوری اب بات کریں. اصل بات یہ ہے کہ جو آرکیٹیکچر امریکن ملٹری فورس کا ہے وہ 21 سینچری کی جنگ کے لیے شاید مناسب نہیں ہے. ان کی اگر والیوم دیکھیں اور اسٹرینتھ دیکھیں پاور کی تو وہ کلاسل. ان کے پاس جس قسم کی ایئر فورس ہے، جس قسم کی نیول ریسورس ایسٹس ہیں ان کے، اور جو گلوبل لیول پہ ان کی پریزنس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو کچھ ایران نے کیا، اور جس کو نارملی کہہ دیتے ہیں ہم ایسیمیٹرک وارفیئر، یہ ایسیمیٹرک بھی اس سے بھی زیادہ ہے یہ کہ اس میں استعمال جو ہے وہ میزائلز کا بھی ہے، اس میں میزائل ڈرونز کا بھی ہے. بلکہ سر اب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انالیسس شروع ہو گئی کہ یہ جو اتنے بحری بیڑے اتنے بڑے ہیں، یہ اتنے بڑی آبدوز ہیں، یہ جہاز، یہ تو لائبلٹی بن گئی ہیں. اب اگر آپ کا ایک بحری بیڑا ایک چھوٹی سی اتنی سی ایک موٹر سائیکل کے لیول کی وہ جو آبدوز بنائی ہے انہوں نے، اس کو ہی وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، ادھر سے گزر نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کو پتا ہے کہ یار یہ آگے کے ڈیمیج کر دے گی. اور چھوٹا سا ڈرون آگے لگتا ہے تو آپ کو ڈیمیج کر دیتا ہے، آپ کے اتنے ملٹی ملین ڈالر جہاز کو. تو کہتے ہیں جی یہ تو وارفیئر کی ساری ٹائپ ہی چینج. دیکھیں نیٹو کا جو بنیادی آرکیٹیکچر تھا نا، وہ تھا کنونشنل وار کے لیے ہم نیوکلیر کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. نیٹو ورسز سوویٹ، امریکہ ورسز XYZ. اگر اس طرح ہوتا تو شاید امریکن ڈومینیٹ کر جاتے، اوورولمنگلی کر جاتے. لیکن ایران کے پاس چونکہ ایئر فورس نہیں ہے، اس طرح کی گراؤنڈ فورسز بھی نہیں ہے جو فیس کر سکیں، تو انہوں نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی آج کے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو کچھ اڈاپٹ کیا وہ میرے خیال میں کامیاب رہا. دوسری بات ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا تھی. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایران ورسز امریکہ کو ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ امریکہ نے ٹیکٹیکل گینز کے لیے اسٹریٹجک جو ہے وہ لاس کیا ہے. انہوں نے اسٹریٹجک ایسٹس لانچ کیے، ایک میں کہوں گا کہ بہت ہی مائنر گین کرنے کے لیے، کوئی میجر گین. پہلی بات تو ان کے پاس کوئی ایسا نیریٹو ڈیولپ ہی نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب ڈے ون سے کہ ہم ایران کی جنگ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک منٹ کے لیے ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو جو سو کال آبلیٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو آپ جون میں کر چکے تھے. آپ نے خود کہا، یہ بھی کہا کہ جی امریکہ کو تو تھریٹ کر چکا. نمبر 1. نمبر 2، IAEA بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ بوم کی طرف نہیں جا رہے. تیسرا، ان کی اپنی امریکن اپنی انٹیلیجنس کم از کم 2 رپورٹس ایسی ہیں ڈاکٹر صاحب جو کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ پچھلے 10-15 سال سے ایران نیوکلیئر ویپنائزیشن کی طرف نہیں جا رہا. کیونکہ اس کے جانے کا پاتھ اور ہے. اگر وہ انریچمنٹ کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ میرا خیال میں ذاتی میرا ویو یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈزارمامنٹ کہ وہ ایز اے پریکاشن کر رہے ہیں.
اب انہوں نے 60% تک انریچمنٹ کر لی ہے. اٹ ہیز ٹو گو اپ ٹو 93%. ٹھیک ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک ساورن اسٹیٹ کا رائٹ بنتا ہے. IAEA کا جو لا ہے جو چارٹر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, ان کا رائٹ بنتا ہے وہ, لیکن وہ جو تھریش ہولڈ ہے اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں. ایک تھریش ہولڈ کے بعد if they have to go for weaponization وہ پھر ڈائریکشن اور ہو جائے گا جس کو IAEA جو ہے مانیٹر کرتا ہے. اور JCPOA جو تھا اس کے اندر وہ امبیڈڈ تھا اور ایران نے اس کو, اور اب اگر آپ سوال پوچھیں گے اب کیا ہوگا, وہی JCPOA جو ہوگا وہ جھاڑ پھونچ کر کے نیا سر کہ یہ جو نیا جو ریجنل سیکورٹی آرکیٹیکچر جو ایمرج کرنے جا رہا ہے اس میں ایران کا کیا رول ہوگا اور اس میں پاکستان کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ ویل ڈن سر. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو ملٹی پولیرٹی اس وقت جنم لے رہی ہے, ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا اٹ از ڈیولپنگ ایمرجنگ ملٹی پولیرٹی, لیکن ابھی کچھ دور ہے وہ. اب ملٹی پولیرٹی کیا شیپ لیتی ہے وہ علیحدہ چیز ہے ایک. اب وہ جو یونیپولر موومنٹ تھا امریکہ کا سر وہ تو 2017 میں ختم ہو چکا ہے. 91 کے بعد شروع ہوا, 2017 میں ختم ہو گیا. امریکہ نے خود مان لیا کہ وی آر نو مور دی اومنیپوٹنٹ پاور, دے آر ناٹ, اور شاید اب وہ ظاہر بھی ہو گیا اس کے اندر. اب کیا ہوگا, آپ نے ریجن کی بات کی, اب وہ جو پرانا ملٹی پولارٹی کا کانسیپٹ تھا ڈاکٹر صاحب وہ واپس نہیں آئے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ چائنا ورسز امریکہ, ایسا نہیں ہونا. اب کیا ہونا ہے کہ کلسٹرنگ ہوگی. اب وہ جو کلسٹرنگ ہے وہ کیسے ہوگی, اس جنگ نے, لیٹس کال دم جنگ, اس جنگ نے اس کو ایکسلریٹ کر دیا. ایک نمبر 1 کلسٹرنگ کو ڈیفائن بھی کر دیا کافی حد تک. اب وہ کیا ہوگا, دس از ویئر پاکستان کمز ان. اب ایران, پاکستان, چائنا, رشیا ایز ویل, اف ناٹ فارملی ایٹ لیسٹ انفارملی, فارملی بھی ہو سکتا ہے CO میں ممبر, اور پھر سعودی عرب, ٹرکی اینڈ ایجپٹ. اب یہ کنٹیگوس تو نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر. نیٹو بھی تو کنٹیگوس نہیں تھا, نیٹو یورپ میں تھا اور امریکہ ادھر تھا, 12,000 کلومیٹر دور تھا. تو لہٰذا ایک کلسٹرنگ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں بادل ہوتے ہیں پہلے بکھرے سے, گریجولی وہ اکٹھے ہوتے ہیں بارش ہونے سے پہلے. تو یہ کلسٹرنگ شروع ہو جائے گی. یہ جو سر آپ نے پکچر پیش کی اس میں سے 2 کوشچن ہیں میرے, کوئکلی آپ اگر ان کا آنسر کریں. نمبر 1 یہ سر کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو اب امریکہ جو ہے ابھی وہ یونیپولر والا اور وہ کانسیپٹ نہیں ہوگا اور آپ نیا آپ کریں ورلڈ آرڈر سامنے آ رہا ہے, تو اس میں کیا امریکہ کا مڈل ایسٹ سے یہ جو بیسز ہے ختم کرنے کا کوئی چانس آپ دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں جو بھی ارینجمنٹ ہے نا اس میں لاجک کیا ہے, اس میں ڈے 1 سے لاجک تھا ہی نہیں کہ آپ کسی بڑی فورس کو اپنے ہاں ہوسٹ کر لیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی پروٹیکشن کرے گا. اگر یہ ہم اتنے سمپل مائنڈڈ ہیں تو پھر افسوس کی بات ہے. اب وہ جو ان کی پریزنس تھی سر وہ آپ کے ڈیفنس کے لیے نہیں تھی, وہ اپنی پاور پروجیکشن کے لیے تھی. اب یہ دونوں میں فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ پاور پروجیکشن کیوں تھی؟ 2 چیزوں کے لیے, ایک اسرائیل کو سپورٹ کرنا, نمبر 2 امریکہ کی اس وقت بھی یہ ٹاپ پرائرٹی ہے کہ وہ انرجی ڈومیننس رہے ان کی. جی انرجی ڈومیننس. جی سر, پیٹرو ڈالر کی بات کرتے ہیں لوگ, گلوبل اکانومی کی بات. سمپل انرجی ڈومیننس, جو انرجی کو کنٹرول کرے گا وہ اس سینچری میں کامیاب ہوگا. اب ونزویلا ان کے پاس ہو گیا. جو 6 کنٹریز ہیں, اگر مجھے آپ بھی الاؤ کریں اور وہ بھی برا نہ مانے, وہ تو پہلے ان کی جھولی میں تھے امریکہ کی, ان کا فزیکل پریزنس ہے. کین دے ڈیفائی امریکہ and do something against the wishes of America? سر یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے سر, وہ یہ ہے کہ امریکہ has been considered as the net security provider within this region of Middle East. The only security provider. وہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیٹس امریکہ کا ہے now stands challenged, if not obliterated but stands challenged, because میرے خیال میں وار کے بعد کچھ نہ کچھ ڈسکشن اس پہ ضرور ہوگی. پاکستان, ترکی, ایجپٹ اور سعودی عرب نے ایک جو یہاں پہ ایک کانفرنس کی, اور وہ جو ہماری جو ٹاکس ہو رہی ہیں ان کی بیسز بھی سنا ہے کہ وہیں پہ ڈیسائیڈ ہوئی کہ وہ ٹاکس کن بیسز پہ ہوں گی. کیا یہ جو الائنس ہے یہ
جا کر ان فیوچر یہ جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ایمرج کر رہا ہے اس میں مڈل ایسٹ کا یا ایون اس ساؤتھ سمجھ لیں یہ جو ویسٹ ایشیا ہے اس کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ یہ ایمرج کر سکتا ہے ود دی سپورٹ آف چائنا اینڈ رشیا؟ اس جنگ کا ایک جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، اس گھر کو آگ لگی اسی گھر کے چراغ سے. امریکہ نے اپنے ہاتھ سے وہ جو آرکیٹیکچر تھا بنایا ہوا اس کو تباہ کر دیا. کیا تھا وہ کہ باہر سے آ کے امریکہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے گا، وہ ختم ہو گیا. یہی آپ کا یہی میرا کوشچن ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ریجن کے جو مڈل ایسٹ ریجن کے جو کنٹریز ہیں لیڈنگ 2-3 کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہے، باقی جو ایجپٹ وغیرہ، ان کا بھی یہ کنسرن ہوگا کہ یار اب ہمارا کیا بنے گا. تو ان کا بنانے کے لیے آگے نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر نکل سکتا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ کی جگہ چائنا آ جائے گا یا امریکہ کی جگہ رشیا آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. وہ اس کی نیچر بدل جائے گی. لیکن یہ جو بنا ہے جو آپ نے سوال کیا 4 کنٹریز کا، میں اس طرف آ رہا ہوں. یہ ایکچولائز ہو سکتا ہے. اب کیا ہوگا کہ یہ ریجنل ارینجمنٹس ہوں گی فار آل بائی آل. پہلے تھا بائی ون فار دیم، جن کو انہوں نے ہوسٹ کیا ہوا تھا. اب ہوگا فار بائی آل فار آل. ایک کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ ہوگا. وہ آپ نے دیکھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر اس کا ایک خاکہ اور میرے خیال میں کافی حد تک آرکیٹیکچر اویلیبل ہے اس کے اندر. اب لازمی نہیں ہے کہ وہ شنگھائی کوآپریشن کے ہو، لیکن ایک اور چیز بھی ڈیولپ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو فیوچر کی کلسٹرنگ ہوگی، آئی ایم یوزنگ دا ورڈ انٹینشنلی، گروپنگ ذرا نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے اس کے اندر، جو کلسٹرنگ ہوگی وہ ہوگی سویلائزیشن کی کانٹیکسٹ میں. ایک نئی سویلائزیشن ایمرج ہو رہی ہے اور ہوگی، اس کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہے اسلامک سویلائزیشن. فیوچر میں 3 یا 4 سویلائزیشنز کو پرومیننس ملے گی. اس میں رشیا از اے سویلائزیشن، چائنا از اے سویلائزیشن. اب جو اسکالرز ہیں وہ اس پہ ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ اسلامک کنٹریز بھی اکٹھے ہوں گے. ایک نئی سویلائزیشن از in the process of emerging. But that it will take time نا سر. یہ سر بتائیں کہ اگر ٹائم لگتا ہے سر اس میں، یہ بتائیں کہ اب یہ جو ساری پکچر سامنے آ رہی ہے اس میں وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آف چائنا اور وہ جو گولڈن رنگ کا جو کانسیپٹ ہے کنٹریز کا کہ یہ جو سارے اس ریجن کے کنٹریز ہیں یہ اتنے ریسورسز، اتنی دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس، وہ اب رشیا، ایران، سعودی عرب اور بیچ میں اگر پاکستان کو بھی آپ ڈال لیں اور کچھ کنٹریز کو ڈال لیں تو یہ تو مالا مال نہیں ہے ریسورسز سے. تو الٹیمیٹلی کیا اس سارے ریجن کا ایک اکنامک سائیڈ کو دیکھتے ہوئے وہ ایمرج نہیں ہونے کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ریجن جو ہے، ٹھیک ہے ہم گولڈ رنگ کی بات کر رہے ہیں، پہلی جو ضرورت یہ ہوگی کہ ان کے جو سسٹمز ہیں ان کو ہارمونائز ہونا چاہیے. ہارمونائز ان دا سینس کہ کسٹم رولز، بینکنگ رولز، ویزا رولز، ٹریڈ رولز، ٹھیک ہے، ٹریول کے رولز، XYZ، ان کو سینرجی ہونا چاہیے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے اندر کیا کلچرل کامنالٹیز ہیں، کافی حد تک ہیں. پاکستان، ایران، ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ایک ہی ریجن ہے، یہ جو مین ریجن ہے، اور کچھ پارٹ چائنا کا اور کافی حد تک رشیا کی مسلم پاپولیشن. جی سر. رشیا کا اگر وہ لیتے ہیں آپ، رشیا تو سر اگر آپ سینٹرل ایشیا کا حصہ سمجھ لینا، یورپ میں آتا ہے تو آتا سینٹرل ایشیا میں بھی ہے نا. تو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ون ریجن. ٹھیک ہے، اس کے ایک پارٹ سینٹرل ہے، ایک ساؤتھ ہے، لیکن ہے تو ایشیا کا حصہ اور کنٹینجنٹ ہے. اور بہت سارے ہمارے یہاں پہ لینگویج دیکھ لیں، کلچر دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، اس پورے ریجن میں دیکھ لیں، ایرانین انفلوئنس ہے، ٹرکش انفلوئنس ہے، تو سینٹرل ایشیا کا بھی بہت انفلوئنس ہے. تو یہ تو ایک نیچرل ایک کنیکشن نہیں بن جاتا ہمارا؟ سر دیکھیں، اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ باتوں سے چیزیں ایوالو ہو جائیں گی، شاید ہو جائیں، لیکن وہ جو اپوزنگ فورسز ہوتی ہیں وہ بھی امپیکٹ کرتی ہیں. اس کے لیے جو گولڈ رنگ کے کانٹیکسٹ میں میرا اپنا خیال ہے جو کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے وہ یہ ہوگا کہ کانشیس ایفرٹ کی جائے. کانشیس ایفرٹ کی جائے. اب دیکھیں، پاکستان کی اپنی جو
کلچر ہے, ہسٹوریکل ایکسپیرینسز ہیں, ریلیجن ہے, کوئزن ہے, ہیبٹس ہیں, تھاٹ پروسیس ہے, وہ کس سے قریب ہے؟ ایران سے قریب ہے. بہت قریب. ہم نے کہاں سے لیا؟ سینٹرل ایشیا سے لیا. ہماری زبان کے کافی چیزیں جو ہیں وہ عرب بیک گراؤنڈ سے ہیں, ٹرکش, ایرانین, سینٹرل ایشین, یہی. اگر مجھے آپ اجازت دیں جی جی تو وے فارورڈ کیا ہوگا؟ آپ اپنی اردو کے اندر ان کی اور امیزش کریں, فارسی کی, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی جو اوریجنل زبانیں ہیں, ٹرکش کی اور عربک کی. چونکہ ایک اور اینگل سے میں عرض کرتا ہوں, دا مور ڈفرنٹ یو آر فرام انڈیا, جہاں سے آپ نے آزادی لی, سیپریٹ ہوئے, دا سیفر یو آر. یہ ہمارے ہاں ایک بہت غلط کانسیپٹ بن چکا ہے کہ ہم تو ایک جیسے ہیں. انڈین تو یہی کہتے ہیں نا, سر ہم تو ایک جیسے ہیں, یہ تو اکھنڈ بھارت ہو جائے گا اور کل ہم اس کا حصہ ہو جائیں گے. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ بتائیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی زائنزم از گون, گریٹر اسرائیل کو اب کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی, اور اسی طرح کیا اب اکھنڈ بھارت کی ڈسکشن بھی ختم نہیں ہو گئی اس وار کے بعد اور یہ ساری چیزوں کے بعد؟ نہیں, بالکل نہیں. پچھلے جب سے میں نے عرض کیا کہ سویلائزیشنل کلسٹرنگ سویلائزیشن کے اندر ہوگی, ہندوستان کے اندر ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے انہوں نے, چلی نہیں ہے پر شروع کی ہوئی ہے. سر اس پورے ایپیسوڈ میں جس میں پوری دنیا نہیں جا رہی ہے, اس میں انڈیا تو ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا. یعنی میں تو یہ کئیوں کو کہتا ہوں کہ یار نیگیٹولی بھی نظر نہیں آیا. ایک ہوتا ہے نا کہ لڑائی ہو رہی ہے تو ایک بندہ مخالفت میں ہی نظر آ جاتا ہے. یعنی سوائے اس کے کہ مودی صاحب نے ایک انتہائی ان ٹائملی, ان پلانڈ, ایک انتہائی اسٹوپڈ طریقے سے انہوں نے این موقع پہ وزٹ کر کے آ کے اور اپنی جو ہے نا انگلی کٹوا کے انہوں نے کہا جی میں نہ نہ لا, جو کہ آلریڈی پرابلم میں آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا نہ انڈیا کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. ویئر از دی پرائم منسٹر آف انڈیا ایٹ دا مومنٹ؟ سر یقین کریں کسی کو پوری دنیا میں ان سے ایک ایسی غلطی ہو چکی ہے, وہ آج سے نہیں ہوئی, کئی سال پہلے سے ہو چکی ہے. امریکہ نے اس رجیم کے آنے سے پہلے پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ چائنا کو ہم انسرکل کریں گے, جی جی رشیا کو نہیں ابھرنے دیں گے. وہی ہوتا ہے دا وکٹر ٹیکس آل والا پرانا سسٹم جو تھا وہ تھا. اب آپ نے خود ذکر کیا بی آر آئی کا, ایکس وائی زی کا. یہ جو شی جن پنگ کی فلاسفی ہے اور اسٹریٹجی ہے چائنا کی, وہ یہ ہے کہ پراسپیرٹی فار آل, سیکیورٹی فار آل, ایک کلیکٹیو سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے. ایون پاکستان کے کانٹیکس میں بھی جب پرائم منسٹر پچھلے سال میرے خیال میں گئے تھے چائنا, تو شی جن پنگ نے کہا کہ یہ دو کنٹری جو ہیں, یہ مجھے کہنے دیں, یہ جو دو کنٹری ہیں, اٹ از اے کمیونٹی ود اے کامن ڈیسٹنی. جی جی, شیئر ڈیسٹنی کا کانسیپٹ ہے. ہاں, ود اے کامن ڈیسٹنی, شیئر سے بھی نہیں, کامن ڈیسٹنی. اب اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو میٹیریلائز کریں, تو آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. اگر ہم اسی کو ہی موٹو بنا لیں اپنے آئندہ 5 ایئر پلانز کا, امریکہ کا چائنا کا یہ 15واں 5 ایئر پلان ہے, وہ اس کے تحت جا رہے ہیں. بائی دا وے, کمنگ بیک ٹو جو آپ نے ذکر کیا تھا سر, بات اگر ہندوستان کی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہندوستان نے بہت بڑی غلطی کی کہ وہ سمجھے کہ پرانا سسٹم ہے, امریکہ کے ساتھ ملیں گے ہم. چائنا کے چونکہ ہم بھی ان کے فیور میں نہیں ہیں, امریکہ بھی نہیں ہے, اور ان کو کوآڈ میں آگے پیچھے ممبرشپ ملی ہوئی تھی, تو ایشیا پیسیفک ریجن ان کے ڈسپوزل پہ ہوگا. اور وہ جو مونرو ڈاکٹرن تھی امریکہ کی ویسٹرن ہیمسفیئر کے لیے, ان کی یہ کوشش نہیں تھی, ضد تھی کہ یہ جو مونرو ڈاکٹرن ہے اس کے تحت چائنا اپنا سفیئر رکھے گا لیکن ہم اپنا رکھیں گے, جس کے تحت انہوں نے یہ اکھنڈ بھارت کا ایک عجیب قسم کی بات شروع کی. تو اسی کے کانٹیکس میں ایک جملہ میں کہہ دوں, اسی کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہیں. اب سویلائزیشنل اسٹیٹ کیا ہے؟ آپ 700 سال تو مسلمان آپ پہ غائب رہے, 200 سال برطانیہ رہے, اور وہ جو پرشین لینگویج تھی انہوں نے آپ کی زبان بدل دی. جی جی, آج بھی آپ کی جو اردو میں جو سمجھ لیں جو مووی ہے وہ انڈیا میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے. اور لیکن وہ اردو کو اون نہیں کرتے, اب کیا کرتے ہیں وہ اپنی سویلائزیشن کو, یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اپنی سویلائزیشن کو ہندوازم کے اوپر بیس کرتے رہے ہیں. اب بتائیے کہ جو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بالکل مل گیا سر. اس کے ساتھ جی ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں آئے ہیں اور اب پروگرام کو ختم کرنے کا ٹائم ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان جو ہے
وہ اس سارے ایپیسوڈ میں بہت ہی ابھر کر سامنے آیا ہے ود لاٹ آف پازیٹیوٹی، ود لاٹ آف جو میگنانیمٹی سمجھ لیں. اور ایز اپوزٹ ٹو اٹ انڈیا اتنا ہی ہمیں لگتا ہے کہ شاید آن دی ادر سائڈ آف دی ہسٹری اور آن دی رانگ سائڈ آف ہسٹری ہم اس کو دیکھتے ہیں، بیکاز پوری دنیا میں یہ بات اب ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جتنا پازیٹیو رول نظر آ رہا ہے انڈیا کا شاید اتنا ہی نیگیٹو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ رول نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو یہ اس پہ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں.